बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़रिश्ते वो हरगिज़ नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले एक तजुर्बाकार सियासतदान हैं, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में जो चंद लोग अभी तक वक़ार की अलामत रह गए हैं, वो उनमें से एक हैं। वो असद कैसर साहब के बरक्स जब स्पीकर हुआ करते थे तो कायद ईवान की आंखों पे नज़र जमाने की बजाय अमूमन रूल्स पे नज़र जमा के रखते थे, और इसीलिए वो खुर्शीद शाह साहब थे या बाकी लोग थे, वो सब भी उनकी इज़्ज़त किया करते थे। साबिर वो इतने हैं कि पीटीआई वालों ने इस्तीफ़े दिए थे, बार बार धमकियां दे रहे थे, बाहर से उनको भी गालियां दे रहे थे, लेकिन उन्होंने लंबे अरसे तक सब्र का मुजाहरा किया। और न सिर्फ ये कि उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए, बल्कि जब वो सर झुका के वापस पार्लियामेंट के अंदर गए तो उन्होंने उनको उनकी तनख्वाहें भी अदा कर दी। अगरचे बाबा रहमत की तरफ से उनको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन नाम उनका अयाज सादिक है, और हम तवक्को करते हैं कि आज के जरगे में वो सदाकत से काम लेंगे और हमें कुछ एजुकेट करेंगे मौजूदा मुल्क की सियासत के बारे में भी और पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस के बारे में भी। तो आज के जरगे के हमारे मेहमान हैं कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर और मौजूदा रुकन कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब। बहुत शुक्रिया। आपने मुझे शर्मिंदा कर बातें करके। नहीं, आप बहरहाल एक तो मैं भूल गया कि खुसूसन फाटा मर्जर के बिल की मंजूरी में आपने जो किरदार अदा किया, मैं उसका विटनेस हूँ और उसके लिए कबायली अवाम के आप मोहसिन भी हैं। तो ये बताइए कि एक तरफ वो असम्बली, उस तरह के लोग, अब जब आप इस असम्बली में बैठे होते हैं, बदतहज़ीबी, नाशाइस्तगी, क्या फ़ील करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ़ी साहब, तकलीफ़ होती है और मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा मौजूदा स्पीकर साहब को, बिकॉज़ मेरे लिए काबिल एहतराम है और मेरे लिए मुनासिब भी नहीं है कि कंपेयर करूँ, मगर तब भी होती थी, थोड़ी बहुत बदतहज़ीबी होती थी। जिस तरह मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि एक दिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं आपको जनाब स्पीकर नहीं कहूँगा, मैं आपको अयाज सादिक कहूँगा। तो हुकूमती बेंच के सारे लोग खड़े होकर और आगे आना शुरू हो गए। तो मैंने कहा कि जी ये मेरे और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान है, प्लीज़ आप बीच में इंटरफेयर ना करें। उनको मैंने रोक दिया, उन्होंने अपनी बात की, बात ख़त्म हो गई और मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। दूसरी जो मुझे एडवांटेज था, मुझे कभी मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर थे वो जब 2017 तक, और कभी शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये नहीं कहा था कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। मुझे टोटल इंडिपेंडेंस थी और मुझे ना कोई वज़रा आके, बल्कि मेरे ही वज़रा मेरे से आके लड़ते थे कि आपने इनके इस्तीफ़े क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। ये आप हल्फन कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब या शायद साहब आपको डिक्टेट नहीं करते थे, ये नहीं कहते थे कि इसको खिताब देना है, इनको ये करना है, ये नहीं करना है, फ़लाँ को मौका देना है, फ़लाँ को नहीं देना है? मैं हल्फन कहता हूँ ये कि ना शाहिद खाकान साहब ने तो बिल्कुल भी नहीं, और मियाँ साहब को मैं मिलने जाता तो जो हमारे पार्लियामेंट के इश्यूज़ होते थे उसके हवाले से उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। उन्होंने कहा जो तुम मुनासिब समझते हो उसके मुताबिक पार्लियामेंट को चलाओ, जिसमें पार्लियामेंट का वक़ार बुलंद हो। और पार्लियामेंट ही तो एक जगह होती है जहाँ लोगों को तकरीर करने का मौका मिलता है। तो जब हम इनको देते थे अपोजिशन को, मेरे यहाँ कुछ वज़रा कहते थे कि ये आप क्या कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है 100% अल्लाह ताला की कोई रहमत थी, कोई मेहरबानी थी कि मेरे मुंह से जब मुझे जाली स्पीकर कहा जाता था मेरे मुंह के ऊपर, तो मेरे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं लगी जिसमें मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, खान साहब ने मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से उधर अगर अल्लाह की रहमत थी, इधर बाबा रहमत की रहमत ज़्यादा थी। लेकिन अब जिस तरीके से कानून साजी हुई है, मसलन हमने देखा कि एक ही दिन में दर्जनों की तादाद में। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ जो शायद किसी को नहीं पता, बाबा रहमते के हवाले से। एक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्पीकर नेशनल असम्बली को एक लेटर लिखा। रजिस्ट्रार को सेक्रेटरी नेशनल असम्बली को लिखना चाहिए और बाबा रहमते को स्पीकर को लिखना चाहिए। रजिस्ट्रार ने लिखा डायरेक्टली टू द स्पीकर, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि जो ओवरसीज़ वोटिंग है इसके लिए आप हमें नाम नॉमिनेट करके भेज दें,
تاکہ ہم ان کو بلا کے یہاں سپریم کورٹ میں ہم ہر پارٹی سے، تاکہ ہم ان سے سپریم کورٹ بات کرنا چاہتی. تو پہلا میرا ری ایکشن تو یہ تھا کہ آپ جو پی ایس اسسٹنٹ پی ایس ٹو پی ایس ہے اسپیکر کا، وہ بابا رحمتے کو خط لکھے بائی نیم، اور وہ یہ لکھے کہ یہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے، آپ پہلے اس لیٹر کو واپس لیں بیکاز ناٹ اپروپریٹ. یہ ایک عہدے کا وقار تھا، یہ میری ذات کا معاملہ نہیں تھا. پھر میں نے فون کروایا، میں نے رجسٹرار کو فون کروایا، پتہ نہیں کون رجسٹرار تھے اور کس سٹاف ممبر نے کیا کہ یہ لیٹر وڈرا کر لیجئے اور رجسٹرار سیکرٹری کو لیٹر لکھے، مگر وہ سیکرٹری کو انہوں نے پھر میں نے کہا کہ ان کو میسیج دیں، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے وہ بھی میسیج جواب نہیں آیا ان کا. پھر میں نے کہا کہ یار ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. یہ اسپیکر کے پاس تو مکمل اختیار ہے پروڈکشن آرڈر کا. جی. تو یہ ابھی بار بار مطالبہ ہوتا ہے تو علی وزیر کو کیوں پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتے اسد قیصر صاحب؟ یہ مجھے تو خود نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں نہیں کرتے. انہوں نے شاہد خاقان صاحب کا نہیں کیا، انہوں نے شہباز صاحب کا نہیں کیا، انہوں نے سعد رفیق صاحب کا نہیں کیا، انہوں نے سب کا نہیں. کبھی کر دیتے تھے، کبھی کیوں رک جاتے تھے وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. اگر علی وزیر صاحب بھی آتے، ان کو بلاتے، ان سے کہتے یار کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے ماحول خراب ہو، 2-4 منٹ کی تقریر کر لیتے تو کون سی آفت آ جانی تھی؟ کیا کوئی آنی تھی؟ یہ ان کا رائٹ ہے. ان کو ڈپرائیو کیا گیا ان کے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کرنے سے، جو میں سمجھتا ہوں غیر مناسب تھا. میں پھر پلیز یہ کہنا چاہوں گا، میں اسپیکر صاحب کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، میں اور کمپیریزن بھی نہیں کرنا چاہتا پرانے اس کے ساتھ. وہ میرے سے بہت اچھے انسان ہیں. نہیں، آپ نہ کریں، لیکن ہم تو کمپیریزن کریں گے. اب آپ لوگ اس پارلیمنٹ کے لیے اختیار چاہتے ہیں، اس کو بالادست بنانا چاہتے ہیں. بابر اعوان صاحب نے تو ختم کر دیا اختیار. نہیں تو وہی جس دن انہوں نے ہمارا آرڈیننس جب کرتے ہیں، گورنمنٹ کرتی ہے اور پریزیڈنٹ صاحب ایک آرڈیننس لے کرتے ہیں، اس کی 4 مہینے کی مدت ہوتی ہے. اس مدت کی ایکسپائری سے پہلے اس کو پارلیمنٹ سے ایکسٹینشن کا ووٹ لے کے اور اس کو ایکسٹینڈ ہونا ہوتا ہے. بابر اعوان صاحب نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے، میں کہتا ہوں نا کہ حکومت نہیں ہے یہاں کوئی، یہ میں واقعی کہتا ہوں کوئی حکومت نہیں ہے. انہوں نے اس کو پیش کب کیا؟ جب یہ ایکسپائر ہو چکا تھا. اور دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ ہم نے جب نیشنل اسمبلی کو دے دیا، نیشنل اس کی ورڈنگ بڑی کلیئر ہے. یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے جو ہمارے پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں اور رولز کا. اس کو پاس ہونا تھا، یہ اللیگلی پاس ہوا ہے، یہ اللیگل ہے. کبھی چیلنج ہو گیا، کچھ ہو گیا تو شاید اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، مگر ہم ایک ایسی چیز کر رہے ہیں جو کہ ٹوٹل اللیگل ہے. یا تو یہ پاس یعنی ہوتا، یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اور جو آرڈیننس ادھر جا کے پیش کر کے اس کے لیے لیجسلیشن، یہ اللیگل ہے. جو آرڈیننسز ہوئے ہیں وہ اللیگل ہیں. جو پچھلے دنوں بابر اعوان صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں نے یہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیے تھے. جمع کرانا نہیں ہوتا، پاس ہونا ہوتا ہے. یہ آپ نے فون کالوں کا ذکر کیا، تو یہ بات درست ہے کہ یہ اسمبلی بھی فون کالوں سے چلتی ہے؟ یہی ہمیں بتاتے ہیں، ان کے ممبران بتاتے ہیں کہ فون کال آ گیا کہ جی آئیں ووٹ کے لیے، پھر آ جاتے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس سے فون کال آتا ہے تو نہیں آتے. ہمیں اس دن بتایا گیا کہ 4 بجے انہوں نے یہ جو بل ہے اسٹیٹ بینک کا اور جو منی بجٹ تھا یہ پاس کرنا ہے. ہم لوگ پوری اپوزیشن فون شون کیے، کچھ سو رہے تھے، کھانا کھا کے لیٹ گئے جا کے. ان کو سب کو بلایا کہ 4 بجے ہمیں حکومتی ممبرز نے بتایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے فون جا رہے ہیں کہ جی آج 4 بجے اس کو پاس کرنا ہے. 50 سے زیادہ لوگ نہیں آ سکے حکومت کے، 50 بھی نہیں ہو سکے. کہاں کورم 86 کا کورم چاہیے اور ان کے پاس 170 پلس ہیں. تو یہ حالات ہوتے ہیں آخری 3 مہینے کے 5 سال کا جب ٹینیور کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے تب. ان کا تو حال تقریباً 2.5 سال سے یہ ہو گیا. تو جب 1 سال گزر گیا. پیم ہاؤس کے فون کالوں پہ نہیں آتے تو پھر یہ فون کالیں کہاں سے آتی ہیں جس پہ وہ آ جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم آتی ہیں کالیں جن کے کہنے پہ ہم آ جاتے ہیں. وہ پیم ہاؤس سے نہیں ہوتے؟ نہیں، وہ پی ایم ہاؤس سے نہیں ہوتے. اچھا، لیکن مجھے ادھر اپنے پروڈیوسر کی کال آ رہی ہے کہ جی بریک لے لیں. تو ناظرین ایک مختصر سی بریک، وہ آپ تو ایاز صادق صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اور موجودہ رکن قومی اسمبلی اور مسلم لیگ نون کے رہنما جناب ایاز صادق صاحب. اور ایاز صادق صاحب کچھ عرصہ قبل لندن سے ہو کے بھی آئے تھے
اور آنے کے بعد انہوں نے ایک خوشخبری بھی سنائی تھی کہ جی وہ بہت جلد خود میاں نواز شریف صاحب کو لینے جائیں گے. تو ایاز صاحب کب لا رہے ہیں میاں صاحب کو پاکستان؟ میں انشاءاللہ جاؤں گا اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. اور میں نے اپنے ٹی وی پروگرامز میں کہا تھا ہو سکتا ہے دسمبر میں آ جائیں، ہو سکتا ہے میں جاؤں جا کے لے آؤں، میری تو خواہش ہوگی جا کے لے آؤں، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جائیں. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، مگر انشاءاللہ وہ آئیں گے اور جلد آئیں گے. اور جو وہ سعد رفیق صاحب کے جو والد صاحب کی برسی کے اوپر جو میں نے کہا تھا، اس میں میاں صاحب نے بھی کہا آئیں گے. میاں صاحب کا دل نہیں وہاں لگتا، ان کا دل یہاں پہ ہے، ان کا جسم وہاں پہ ہے، ان کی روح یہاں پہ ہے، ان کا جسم وہاں پہ ہے. نہیں تو کب، اب اسی جنوری میں ہم ایکسپیکٹ کریں، فروری میں، مارچ میں؟ میں تو فروری میں جاؤں گا، ختم شریف پڑھوا کے، آیت الکرسی درود شریف پڑھ کے، اور انشاءاللہ جاؤں گا ملنے. اور پھر میں انشاءاللہ وہ بہت تو جب ان کا دل بھی نہیں لگتا، جی آپ لوگوں کا بھی ان کے بغیر دل نہیں لگتا، بالکل نہیں لگتا، اور آپ کوشش کریں گے کہ ساتھ لے آئیں، تو پھر فروری میں ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آ جائیں آپ کے ساتھ. وہ جو ڈاکٹرز ہیں نا، وہ ہمارے اور میاں صاحب کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اور میاں صاحب کو جو دل کا بھی ہے ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس ہونے ضروری ہیں. تو جیسے ہی ہو گئے انشاءاللہ، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، میں تو مل کے آیا نا. تو میری جب انہوں نے یہ بات کی تو میری مسکراہٹ، تب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی میری مسکراہٹ ختم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ یہ کتنے ڈاکٹر خوش. کون ہے یہ جو درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں؟ یہ ڈاکٹرز لندن میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، پنڈی میں؟ وہاں نہیں، پنڈی کے ڈاکٹرز نہیں، وہ یو کے ڈاکٹرز ہیں. ہاں جی، جس کی وجہ سے وہ اجازت ابھی نہیں دے رہے ٹریول کر. تو انشاءاللہ میں تو بہت میری خوشی سے بانچیں تب بھی کھیلی ہوئی تھیں، اور میری ابھی بھی کھیلی ہوئی ہیں. اور میں جب جا رہا ہوں تو میں بڑی خوشی سے، ایک شوق سے جا رہا ہوں. نہیں تو آپ نے ان ڈاکٹروں سے مشورہ کیا تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ اگلے مہینے میں ان کو لینے جاؤں گا، تو یا ان ڈاکٹروں نے آپ کو کوئی رپورٹ دی تھی؟ میں تو اپنے دل کی بات کر رہا، میں پیشین گوئی نہیں کر رہا تھا، میں تو دل کی بات کر رہا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور میرا دل کیا کہتا ہے. میں تو اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. جو میاں صاحب کے دل کی بات ہے وہ تو ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ہے، مگر میرا دل تو اپنے قائد کے آنے پہ لیکن الحمدللہ میاں صاحب تو چلتے پھرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، آپ جیسے لوگوں سے ملتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ مسئلہ کوئی لندن کے ڈاکٹر کا نہیں ہے، یہاں کے کچھ ڈاکٹروں کی اجازت درکار ہے. میرا نہیں خیال کہ یہاں کے ڈاکٹروں کی کسی کی اجازت کی ضرورت ہے یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. میری اپنی دانش میں تو ان کا جیسے وہاں سے ملی وہ انشاءاللہ آ جائیں گے، نہ وہ جیل سے ڈرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کون شخص اپنی بیٹی کو لے کے پاکستان واپس آ جائے گا جبکہ یہ پتہ ہے کہ وہ سیدھے جیل جائیں گے. یہ ہمت والا ہی آدمی کر سکتا ہے. اور یہ بھی پتہ تھا کہ نیازی صاحب نے ان سے سلوک کیسا کرنا ہے، اور اس والد پہ کیا گزری ہوگی جب ان کے سامنے ان کے جگر کے ٹکڑے کو، ان کی بیٹی کو لے کے وہ چلے گئے ہوں گے جیل میں ڈالنے کے لیے. میں یہ جو سوچتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کے تو بیٹے کے اوپر صرف اور بچوں کے اوپر FIR ہی کٹی تھی نا. ہاں. اور کتنا ان کو تکلیف ہوئی ہوگی. ہاں. اور یہ کتنی بڑی بات تھی کہ اتنی بڑی بات ہو گئی، اور پھر بھی میاں صاحب آ گئے اور مریم بی بی بھی آ گئیں. نہیں یقیناً وہ بہت بڑی بات تھی. تو اس لیے ہم بھی اب حیران ہیں کہ جب اس وقت اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا تو اب کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بیماری کیا ہے؟ نوعیت کیا ہے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ میں نے ڈاکٹر سے تو نہیں بات کی، میں اتنی ڈیٹیلز میں نہیں گیا، بٹ مجھے آئیڈیا ہے کہ جو یہاں آرٹری کا ہے اس سے بلڈ جو جا رہا ہے، پھر ہارٹ کے ان کو آپ جانتے ہیں کہ بے شمار پروسیجرز ہو چکے ہیں، اور وہ بھی ابھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی دی. جب پچھلی دفعہ آپریشن ٹیبل پہ جو کمپلیکیشن ہو گئی تھی تو وہ لیکن بے شمار دن بھی ہو گئے نا وہاں پہ، تو ہم نے کوئی علاج کرتے ہوئے ان کو کہیں نہیں دیکھا. نہیں وہ جاتے ہیں ریگولر اپنا چیک اپس وغیرہ کرا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. جس وقت ڈاکٹر کہیں گے اس وقت پروسیجر ہونا ہے ان کا. تو وہ کیا پروسیجر ہے کیا ہے یہ میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں. تو شہباز شریف صاحب کی بھی بڑی کمپلیکیٹڈ بیماریاں ہیں، تو ان کا علاج اگر یہاں پہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹروں سے ربط بھی ہو سکتا ہے، تو میاں صاحب کو ادھر نہیں ہو سکتا؟ شہباز شریف صاحب بھی انہوں نے وہاں سے کرایا تھا، اس وقت یہاں اتنی اویلیبلٹی نہیں تھی. شہباز صاحب کو اب پھر کووڈ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، اور انشاءاللہ آئیں گے.
میں یہ کہ میری مسکراہٹ نہیں ختم ہو رہی، میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں، جب میں حالات دیکھتا ہوں پاکستان کے تو میری مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں جو اس وقت اپوزیشن بھی بالکل ایک مریضوں کا ایک جمگٹا بن گیا ہے، تو یہاں جو اپوزیشن کا فرنٹ ہے اور خصوصاً مسلم لیگ نون کا فرنٹ ہے، تو نواز شریف صاحب کیا اس کے لیے تیار ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کا معالج بن جائے، ڈاکٹر بن جائے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات بار بار ہوتی ہے کہ کیا کہ کون ہوگا، آپ جدھر اشارہ کر رہے ہیں یہ کون ہوگا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ۔ دیکھیں یہ ہماری پارٹی فیصلہ تب کرے گی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا ایک حق بنتا ہے یہ فیصلہ کرنے کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پارٹی بنائی انہوں نے، اس میں پانی، اس پودے میں پانی دیا، اس کو بڑا کیا، اتنا تناور ہوا، اتنا مضبوط ہوا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہمارا ایک نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں ٹوٹا۔ کسی نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا ایسے پروونشل اسمبلی کے جو ہم سے غلطی ہوئی، شاید وہ لوگ جو کبھی ہمارے نہیں تھے ہماری طرف آ گئے، ہم نے ان کو ٹکٹ دے دیے، انہوں نے پہلے بھی جانا تھا اور اب بھی، تو وہ چلے گئے۔ اس کے علاوہ تو پارٹی اپنی جگہ کھڑی، اور میں وثوق سے کہتا ہوں آپ جائیں اس وقت، آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں کہ کیا ریالٹی، لوگ آپ کی پارٹی اپنی جگہ نواز کھڑی شریف ہے، صاحب کو یاد کرتے ہیں۔ نہیں آپ کی پارٹی اپنی جگہ کھڑی ہے جی، لیکن ملک کی معیشت گر گئی۔ وہ کس کی وجہ سے؟ عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ انہوں نے اگر اسد عمر صاحب نے 9 مہینے میں ڈیلیور کر دیا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے، وہ نہیں ڈیلیور کر سکے، ان کو پھر نکال دیا گیا، یا جو کچھ بھی نکالا ہی گیا، ان کو ہٹا دیا گیا۔ اس دن وہ ہاؤس میں کہہ رہے تھے کہ اسپیکر صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں ایجنڈا کی، وہ تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم تو باہر سیشن، آخری بجٹ سیشن لگا کے بیٹھے ہوتے۔ اب ان کو اتنا نہیں پتہ کہ اپوزیشن اپنے فیصلے خود کرتی ہے، گورنمنٹ اپنے خود کرتی ہے، اسپیکر نہ اپوزیشن کے لیے نہ آپ اپنی مرضی سے گئے تھے۔ ان کی اگر یہ سوچ ہے پولیٹیکل تھنکنگ کی، میں بات کر رہا ہوں، اپوزیشن تو کوئی فیصلے کرتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی ہے نا، عمل تو دور کی بات ہے۔ نہیں، کیوں نہیں اپوزیشن فیصلے کر رہی؟ اپوزیشن آپ پارلیمنٹ میں نہیں دیکھتے کہ ہم ہر چیز کے اوپر یونائٹڈ سٹینڈ بھی ہے، ایشوز بھی ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں جعلی ہے، نہیں، دو کام ہو سکتے ہیں، ٹیلی فون کالوں سے چلتی ہے، تو اس پارلیمنٹ میں کیا رول ہوگا؟ میں تو بہت کم آتا ہوں، اب وہ جس طرح آیا کرتا تھا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں، ہم کیا کریں؟ سپریم کورٹ کے باہر آ کے گیلی شلواریں ٹانگیں خدا نخواستہ، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کریں خدا نخواستہ۔ پارلیمنٹ پہ پہلی دفعہ ہوا تھا اور میں نے ایف آئی آر کٹوائی تھی عمران خان اور طاہر القادری وغیرہ وغیرہ کے اوپر، اپنے نام سے میں نے کہا تھا جا کے ایف آئی آر کاٹے جو ڈی ایس پی اندر بیٹھتے ہیں، اس کا کبھی نہ کبھی فیصلہ ہونا ہے۔ پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے گیٹ توڑے گئے تھے اور یہ اندر آئے تھے، تو اگر یہ چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے میرے جیسا آدمی توہین کرے پارلیمنٹ کی اور رینسیک کرے، جا کے پی ٹی وی کو آگ لگائے اور شلواریں ٹانگے سپریم کورٹ کے گیٹ پہ، جس میں کسی کی ہمت نہیں تھی اتارنے کی، میں اس سیاست میں نہیں بلیو کرتا۔ نہیں، اس سیاست پہ ہم بھی بلیو نہیں کرتے، لیکن آپ لوگ روز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ حکومت اور ملک اکٹھے نہیں چل سکتے۔ مریم بی بی بھی کہہ رہی ہے کہ 2 دنوں کی مہمان ہے، تو کیسے ہوا میں ختم کریں گے؟ آپ لوگوں کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ ہمارے پاس حکمت عملی یہی ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں ان سے لڑیں، ہم احتجاج بھی کریں، ہم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے چینی کے اوپر بھی بولیں، اسٹیٹ بینک کے بل کے اوپر بھی بولیں، منی بجٹ کے اوپر بھی بولیں، ایل این جی کے اوپر بھی بولیں، فرنس آئل کی مافیا کے اوپر بھی، ہم ہر چیز کو ہائی لائٹ کریں، مری ٹریجڈی پہ بولیں، جو رپورٹیں انہوں نے کہی تھیں ابھی تک تو کچھ بھی نہیں آتا نا سامنے۔ اور جب آپ یاد رکھیے گا کہ جب یہ حکومت جائے گی، جتنے ان کے اسکینڈل، کب جائے گی؟ میرا خیال ہے جلدی، جائے گی۔ اندازاً میں تو چاہوں گا لیگل پروسیس سے جائے، ایک پارلیمنٹری پروسیس سے جائے، میں اس سے نہیں چاہتا کہ کوئی زبردستی کسی کا گلا پکڑ کے گرایا جائے۔ اندازاً کب؟ بہت، میرے سے ٹائم نہ لیجئے، مگر پاکستان اور عمران خان اکٹھے نہیں چل سکتے، یہ میرا خیال ہے سب ریئلائز کر رہے ہیں۔ وقت کیوں پورا کرنے نہیں دے رہے ہیں اس پارلیمنٹ کو؟ اس لیے کہ اگر وقت پورا کرنے دیا، جو ان کی 3-3.5 سال کی کارکردگی اگر ایسے ہی رہی تو خدا نخواستہ پاکستان بینکرپٹ نہ ہو جائے۔ جن کو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ پارلیمنٹ کا یہ حال ہے کہ جو آخری 3 مہینے میں حال ہوتا تھا وہ 2.5 سال کے بعد شروع ہو گیا، ابھی آدھا ٹینیور ہوا ہے۔ اسی طرح مجھے کوئی گورنمنٹ نہیں نظر آتی، ایڈ ہاکزم پہ چلتی نظر آتی۔ تو پھر کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ ہم کر رہے ہیں، ہم اپنا پلان کر رہے ہیں، اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، مگر امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں۔
نہیں پلیز، نہ ہم نے یہ پہلے کہا ہے، نہ ہماری خواہش ہے، نہ ہماری سوچ ہے ادھر. ہم جس وقت اپروپریٹ ٹائم ہوگا اس وقت اٹیک کریں گے، اور اٹیک ایک لیگل انشاءاللہ پروسیس سے کریں گے. مگر یہ اٹیک نون لیگ اور پی ڈی ایم کا اکیلے ہوگا یا اس میں پیپلز پارٹی بھی ہوگی؟ آپ کے رابطے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی، جہانگیر ترین وغیرہ سے بھی؟ میری اس دن زرداری صاحب سے بھی بات ہوتی رہی، وہ چونکہ میرے ساتھ ہی سیٹ ہے تو بات ہو جاتی ہے. مگر یہ ساری اپوزیشن کی پارٹیز کو کرنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ایلائز کے اوپر بھی ہے. گورنمنٹ کی ایلائز کے ممبران یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جب اس حکومت کے ساتھ رہنے کے بعد جب ہم اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جائیں گے تو اس حکومت کی نااہلی کا ملبہ بھی ہمارے اوپر پڑے گا. یہ میں نے خود اپنے گناہ گار قانون نہیں، آپ سب سے رابطے میں ہیں، بڑے میاں صاحب سے بھی رابطے میں ہیں، چھوٹے میاں صاحب سے بھی رابطے میں ہیں، زرداری صاحب سے بھی رابطے میں بھی ہیں، جہانگیر ترین سے بھی رابطہ ہے، مولانا سے بھی رابطہ ہے، ایم کیو ایم سے بھی ہے، ایم کیو ایم کے تینوں فیکشن سے بھی ہے، جی ڈی اے سے بھی ہے، باپ پارٹی سے بھی ہے، ہر ایک سے رابطہ ہے. تو اور آپ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل رستہ ہونا چاہیے، تو عدم اعتماد کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تیاری تو تقریباً ہے، فیصلہ ہونا ہے کہ وقت کون سا صحیح ہے، موضوع وقت کون سا ہے. تیاری تقریباً ہے، تیاری کی ہمیں اور ضرورت نہیں ہے، مگر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے ساری اپوزیشن کی جماعتوں نے بیٹھ کے کہ کب، کس وقت، کس دن کرنا ہے. ود ان پی ٹی آئی بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، رابطے میں ہیں؟ حیران کن تعداد ہے. اچھا. کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اب ہوتا کیا یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑ لیں گے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑیں گے. پہل کہاں سے ہوگی، پنجاب سے یا مرکز سے؟ یہ تو فیصلہ جوائنٹ ہوگا جی ساری جماعتوں کا. یہ تو مسلم لیگ نون یا میں تو بالکل نہیں کہہ سکتا، میں تو بہت ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، مگر یہ سینئر قائدین جب بیٹھیں گے ساری جماعتوں کے ساتھ تب ہی یہ فیصلہ ہوگا. لیکن ماضی میں جب بھی اس طرح کی ایفرٹس کیے آپ لوگوں نے، آپ کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا ہے، تو آپ کو یقین ہے ٹیلی فون کال نہیں آئے گی ان کو؟ نہیں، مجھے نہیں یقین کہ نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے آئے، ہو سکتا ہے نہ آئے، مگر یہ ملبہ جو فون کال کرتے ہیں وہ جو آپریٹر ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا ان کو نہیں پتہ ہوگا؟ کیا ان کو یہ دکھ نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا یہ نیازی ایکسپیریمنٹ فیل نہیں ہو گیا؟ آپ کی اپنی خواہش کیا ہے، اور میاں صاحب اور مولانا صاحب وغیرہ کی کیا ہے، زرداری صاحب کی، کہ پہل قومی اسمبلی سے ہو، سینٹ سے ہو، پنجاب سے ہو؟ میرے ذہن میں ہے ایک خواہش، مگر میں کہوں گا نہیں یہاں پہ، اس لیے کہ میں مناسب نہیں ہوگا کہ سینئر قائدین کے ہوتے ہوئے میں اپنا اوپینین دوں. بٹ میری ایک ہے، میرا گیم پلان ہے ایک. لیکن کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس کا گیم پلان جو ہے اس میں موافقت نہیں آ رہی ہے، تو عمران دیکھیں ان کا متبادل کون ہوگا؟ آپ کی لیڈ آپ کی پارٹی کرے گی یا؟ ان کا اپنا مینیفیسٹو ہے، ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے، مگر ہم کچھ چیزوں پہ کامن ایجنڈیز کے اوپر ہم پارلیمنٹ میں یونائٹ ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہیں بھی ہیں. لیکن عمران خان کا متبادل کامن ایک قائد ایوان تو لانا ہوگا نا، وہ آپ کی پارٹی سے ہوگا یا پیپلز پارٹی سے ہوگا یا پی ٹی آئی سے ہوگا؟ کیوں لانا پڑے گا؟ ہو سکتا ہے اے این پی کا ڈیسائیڈ ہو جائے، ہو سکتا ہے جے یو آئی ایف کا ڈیسائیڈ ہو جائے، کچھ بھی. یہ تو سب کچھ اوپن ہے ابھی، یہ کوئی ڈیسیجن ایسے نہیں ہوا. تو امیجیٹ الیکشن کرانا چاہیں گے یا کہ زرداری صاحب تو چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ چلے؟ پھر نہیں چاہتے. میں کوٹ کر رہا ہوں زرداری صاحب نے مجھ سے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ اس پارلیمنٹ میں آ کے جو حکومت لے گا وہ تو اپنے آپ کو بھی خراب کرے گا. یہ میں کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے مجھے راجہ پرویز اشرف صاحب کی موجودگی میں یہ بات کی. میں نے بھی کہا کہ جی یہ تو ہم اگر لیں گے، جو 3 مہینے رہ جائے گا عمران کا سارا ملبہ اس کے اوپر پڑ جائے گا. یہ میری سوچ ہے. اچھا، زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں کہ امیجیٹ الیکشن ہو؟ مجھے انہوں نے یہ کہا جو میرے سے بات ہوئی، اور بڑے کنوکشن سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو جدھر حالات جائیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک پارٹی پاکستان کو سیدھی راہ پہ نہیں لا سکے گی. یہ ساری جماعتوں کو بیٹھ کے اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ جو وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور وہ میاں صاحب کا متبادل بننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سچی بات کہہ دیتے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، جب سے زبیر ہوا تھا نا، وہ انسیڈنس ہوا تھا، اس کے بعد سے
میرا خیال ہے ملاقاتیں کسی کی بھی نہیں ہو رہی. ہمارے ایشوز پہ اگر ملاقات ہوتی تھی، کوئی پارلیمنٹری ایشوز ہیں دوسرے، تو وہ بھی پارلیمنٹ میں ہوتی تھیں یا جو بھی ایشوز تھے. اس کے بعد سے کوئی ملاقاتیں نہیں. اور دوسرا یعنی زبیر عمر کی ملاقات کے بعد وہ جو آپ کی پارٹی کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، جی، اس کے بعد تو ہماری کوئی کسی سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی. دوسری چیز یہ آپ نے کہا کہ آپ اپنے پارٹی کے دیگر لیڈرز کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ آصف اے بی سی ان کی بھی نہیں ہوئی. میرا یہ خیال ہے جی. اچھا، میرا یہ خیال ہے. یہ جو 4 ناموں کا ایک شوشہ چھوڑا ہے، ایک تو بڑا نان سیریس یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو صحت زندگی دے. پہلا نام میاں محمد نواز شریف ہے، دوسرا نام میاں محمد نواز شریف ہے، تیسرا نام میاں محمد نواز شریف ہے، اور چوتھا نام میاں محمد نواز شریف ہے. اگر کوئی نام دیے ہیں تو وہی چار نام ہیں. تو یہی بات کی جاتی ہے کہ اس مرتبہ جو بات ہو رہی ہے وہی میاں نواز شریف سے ہو رہی ہے. نہیں، میں تو ہماری پارٹی کی جو بات ہو رہی ہے. نہیں، یعنی کچھ لوگوں کی اگر بات ہو رہی ہے تو وہ میاں نواز شریف ہی سے ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس کی آپ بات کر رہے ہیں. میں تو نہیں جانتا ان کو جن سے بات ہو رہی ہے. کوئی غیر ملکی لوگوں کی بات کر رہے ہیں یا کوئی پاکستانیوں کی نہیں، یہ جو وزیر جن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ان کی بات. ایک تو میں نے اس دن کہا تھا آن لائٹر نوٹ کہ اگر وہ 4 لوگ گئے تھے، کس جگہ گئے تھے اور کس کو ملنے گئے تھے، ان کا نام بھی بتائیں اور ان کا بتائیں. پھر یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے پہلے یہ شروع کیا تھا. وہ تو بیچارے آج کل صحت اچھی ہوئی، وہ تو صوفے کے پیچھے بھی نہیں چھپ سکتے. تو ان کو یہ کیسے یہ باتیں ہیں. یہ صرف نہیں، اس میں تو مجھے بھی یقین نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ ڈسٹریکٹ کرنا. اصل اسٹیٹ بینک میں جو انہوں نے بیچ دیا ہے پاکستان کو، IMF کو، وہ ہے منی بجٹ ہے، مری ٹریجڈی، اور بے شمار یہ حکومت ہی ایک ٹریجڈی ہے. اور یہ حکومت اپنی ٹریجڈی چھپانے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑتی جس کو میں irrelevant and unimportant کہتا ہوں. لیکن آپ لوگوں کے مرجھائے ہوئے چہرے کیوں کلکھلا اٹھے؟ نہیں، کوئی کچھ تو ہے نا جس کی پردہ لندن سے مسکراتا آیا، اور انشاءاللہ لندن مسکراتا جاؤں گا، پھر مسکراتا آؤں گا. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں، ہماری اطلاع بھی یہی کہ جو کچھ ہوتا ہے لندن میں انہی ہی نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے. میں صحیح سے بتاؤں آپ کو، ہاں، یہ عمران خان کی نااہلی جو ہے نا، ہم جب حلقے میں جاتے ہیں نا، جو لوگ باتیں کرتے ہیں، دکھ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس نے کیا کر دیا، اور خوشی یہ ہوتی ہے کہ لوگ نواز شریف کو یاد کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کو یاد کرتے ہیں. نہیں، یہ دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں عمران خان کی پریشانی، جی، ان کے وزراء کے الٹے سیدھے بیانات، جی، اور لندن واپسی کے بعد آپ کے اطمینان، جی، اس سے ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ جی کچھ ہو رہا ہے اور لندن میں ہی ہو رہا ہے. یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو کیوں نہیں دیتے آپ کہ انہوں نے اتنی اچھی گورننس دکھائی، اتنا خوبصورت. اب کمال ہو گیا جی. 29% ٹیکس ہے جو میکسیمم لگتا ہے ایک انڈیویجول کو. تو عمران خان صاحب نے جو اس کا مطلب ہے انہوں نے 3 کروڑ کی کمائی کی تو انہوں نے 90 یا 95 لاکھ روپے. پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر تو کوئی کاروبار نہیں کر سکتا. میں اسپیکر بنا تھا، میں نے ڈائریکٹرشپ سے ریزائن کیا تھا. میں نے کمپنی کو لیٹر دیا کہ جی میں نہیں، اب جو سیلری وڈرا کرتا تھا میں نے وہ سیلری بند کر لی تھی اپنی کمپنی سے کہ میں نہیں کر سکتا. اور حالانکہ اسپیکر کو نہیں ریسٹرکشن. پرائم منسٹر صاحب نے کون سا کاروبار کیا ذرا ہمیں یہ بھی تو بتائیں جس میں کہ انہوں نے 3 کروڑ کی انکم دی یہاں بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھ کے وہ کاروبار کر رہے ہیں. اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے تو عمران خان شہباز شریف کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ بیچارے خوف زدہ ہیں. تو میں جب آیا تھا میں نے تو مسکراہٹ کی بات کی تھی، انہوں نے میٹنگ بلا لی، لاہور پہنچ گیا، پتہ نہیں کس کس کو گالم گلوچ کرنی شروع کر دی، یہ کرو اور وہ کرو شروع کر دی. وہ تو میں تو بوکھلاہٹ پہ بھی حیران تھا. ابھی تو نواز شریف صاحب کے آنے کی وجہ سے میری مسکراہٹ تھی تو پریشان ہو گئے. جب نواز شریف صاحب آ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ تو بالکل ان کو تو آپ کا اندازہ کیا ہے کہ نئے آرمی چیف کا تقرر عمران خان کریں گے، شہباز شریف کریں گے، بلاول کریں گے، شاہ محمود قریشی کریں گے یا کوئی اور؟ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ریس میں ہیں، اس کا مطلب ہے ان ہاؤس چینج کی آپ کہہ رہے ہیں. ظاہری بات ہے اسد عمر زیادہ محنت کر رہے ہیں یا شاہ محمود بھی کر رہے ہیں. ہاں، یہ دونوں ہمارے دوستوں کی یہ جو لکیر ہے نہیں ہے ان کے ہاتھ میں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ فیصلہ ان کے حصے میں آ جائے گا کہ یہ فیصلہ وہ کر لیں؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. عمران خان صاحب کا تو فیصلہ سب کے سامنے ہے کہ ان کا کیا فیصلہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. میں اس پہ کیا کامنٹ کروں؟ اب مجھ سے جمہوریت کی بات کریں،
مجھ سے نہیں، میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، اور جمہوریت سے میرا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ نومبر تک وزیر اعظم رہیں گے؟ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو نہیں رہیں گے وہ. میری ناقص رائے ہے یہ. میں کوئی نجومی نہیں ہوں، اور میں پلیز میں شیخ رشید صاحب جیسی شیخ چلی والی باتیں نہیں کر رہا. تو کون ہٹائے گا؟ آپ لوگوں میں تو نئے اتفاق ہے پارلیمنٹری پریکٹس کے ساتھ. آپ کو یقین ہے اس سے پہلے وہ ہٹ جائیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے وہ رہ سکیں گے. اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ان کے اپنے لوگ جو ہیں نا وہ بھی چھوڑ جائیں گے، ان کے الائز بھی چھوڑ جائیں گے. ایک طرف پاکستان ہے، ایک طرف عمران خان کی محبت ہے، اور دوسری طرف انٹائر اپوزیشن ہے اور پورا پاکستان ہے. میں تو ان لوگوں کو ملا ہوں جنہوں نے پی ٹی آئی کے 2013 اور 18 کے الیکشن میں، جو نان پولیٹیکل لوگ تھے، جنہوں نے لاکھ 2 لاکھ روپے لگائے اپنی گلیوں محلوں میں، بڑے جا کے کیمپین چلائیں، پوسٹر بنوائے اپنے پاس سے. کسی پی ٹی آئی کے ممبرز کو نہیں پتہ. وہ بھی کہتے ہیں غلطی ہو گئی. ناظرین، جناب ایاز صادق صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے جناب ایاز صادق صاحب نے، جو کہ سابق سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اور موجودہ رکن قومی اسمبلی. ایاز صاحب، آپ زرداری صاحب اور اس طرح شیرپاؤ صاحب اور اپوزیشن کے باقی لوگوں سے بھی، اے این پی کی قیادت سے بھی ملتے ہیں. ان کا دوبارہ پی ڈی ایم میں آنے کا کوئی امکان ہے؟ ہو سکتا ہے. سیاست میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. صرف وہ جو ٹرک ہوگا نا، جب جمہوریت کا ٹرک چلے گا، جو سعد رفیق صاحب نے کہا تھا ٹرک چلے گا، خان صاحب بھی ہوں گے. خان صاحب نہیں ہوں گے، سارے ہوں گے جمہوریت کے ٹرک پہ سوائے خان صاحب کے. کیوں خان صاحب کیوں نہیں ہوں گے؟ خان صاحب کو کون اب لے گا، کون ایکسیپٹ کرے گا؟ وہ ہو سکتا ہے ایک مختلف ٹرک ہو جس پہ وہ اور چیئرمین نیب ہوں. اچھا، بس وہی 2 ہوں گے. پھر جہانگیر ترین صاحب کا جہاز زیادہ امکان کیا ہے؟ رائیونڈ میں لینڈ کرے گا یا کہ لڑکانہ میں یا کسی اور جگہ پہ؟ یہ مجھے نہیں پتا، نہ میں نے کبھی ان سے پوچھا ہے. بٹ یہ مجھے پتا ہے کہ کوئی جس کے ساتھ اس طرح کا ایک گزرا. ایک تو خان صاحب کی یہ خصوصیت ہے کہ جو ان پہ احسان کرتا ہے تو حضرت علی کا قول یاد آ جاتا ہے. علیم خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اور بے شمار مجھے کچھ بیوروکریٹس بھی ملتے ہیں جو بہت ریٹائرڈ بیوروکریٹ، جو بڑی عمران کی محبت میں مبتلا تھے، جو کہ 22 گریڈ میں رہے، آج سے 7-8 سال 10 سال پہلے ریٹائر ہوئے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں، ہاں جی بتائیے آپ کی پارٹی کا کیا حال ہے؟ کہتے نہیں جی ہم نے تو بس تھنک ٹینک میں تھے، ان کو کرتے تھے، مگر ہم نے ریلائز کر لیا کہ نہیں یہ صحیح نہیں تھا. تو اب وہ بھی سب اس وقت ان کی مختلف سوچ ہے اور اپنے مختلف کاموں میں یا اپنے زندگی میں مبتلا ہیں. یہ بہت بڑا چینج ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 80% وہ لوگ جو جیب سے پیسے لگاتے تھے، نان پولیٹیکل لوگ، اور کہتے تھے تبدیلی آ رہی، ان کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ تبدیلی آئی یا تباہی آئی ہے یا اس ملک سے ٹریجڈی ہوئی ہے عمران خان کا آنا. یہ میرا خیال وہ بھی رہ رہا ہے. اچھا، اب انہوں نے الگ مارچ اناؤنس کیا ہے اور پی ڈی ایم نے الگ اناؤنس کیا ہے. جی تو ان کا مارچ پہلے آ رہا ہے. جی ہاں. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا تجزیہ کیا بتاتا ہے کہ ان مارچوں کی نوبت آ جائے گی یا مارچوں سے پہلے کچھ ہو جائے گا؟ آپ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مارچ سے پہلے مارچوں کا کوئی رزلٹ نکل آئے گا یا نہیں؟ مارچ کے مہینے سے پہلے کیا مارچ کا کوئی رزلٹ نکل آئے گا؟ جو لانگ مارچز ایک پیپلز پارٹی کا ہے، ایک پی ڈی ایم کا ہے. جی. ایک فروری میں ہونا ہے، ایک وہاں پہ ہونا ہے. جی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان مارچوں کی نوبت آ جائے گی یا مارچوں سے پہلے کچھ ہو جائے گا؟ بڑا کلوز ہے ویسے. مجھے میری پولیٹیکل سوچ میں بہت کلوز ہے. مطلب ہو سکتا ہے کہ میرا دل، میں تو دل کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی انفارمیشن کی بات نہیں کر رہا. ہاں، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میرا تو دل کہتا ہے کہ شاید مارچ سے پہلے ہی سیفی صاحب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. میرا آنکھ پھڑکتی ہے، الٹے ہاتھ والی جو آنکھ ہے نا، یہ پھڑکتی ہے. یہ نہیں پھڑک بڑا کم پھڑکتی ہے. جب پھڑکتی کچھ ہوتا ضرور ہے. یعنی پی ڈی ایم کے مارچ سے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے مارچ سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ میں تو نہیں کہوں گا، بٹ کچھ نہ کچھ ہونا ہے اور جلدی ہونا ہے. پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا، اتنی انکمپیٹنس سے نہیں چل سکتا.
پلیز آپ میرے سے نہیں، آپ بے شمار لوگوں سے پوچھیں، آپ بیوروکریٹ سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کام کرنے میں پرابلم ہے، ہم ایک فائل آتی ہے، اس فائل کو ہم سائن کرنے سے پہلے سوچتے ہیں یار ایک منسٹری کو بھیج دیں، ایک منسٹری میں چلی جاتی ہے، وہاں سے آتی، پھر کہتے ہیں نہیں لا منسٹری سے ایڈوائز لے لیں، لا منسٹری آتی ہے پھر کہیں اور بھیج دیں، اچھا یار ECC میں بھیج دیں یا کیبنٹ میں بھیج دیں، لوگ ڈیسیجن میکنگ کرنے سے گھبرا رہے ہیں۔ لیکن پچھلے کئی سالوں کی تاریخ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ کوئی کرامت جادو وغیرہ ساتھ نہ ہو تو نہ اپوزیشن کچھ کر سکتی ہے نہ حکومت کچھ کر سکتی ہے، تو اس معاملے میں کچھ آپ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ ساتھ دے دے نا، اور جب اللہ تعالیٰ ظلم کو کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے اس کو روک دیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر یہ جو آپ کے آنکھ کے پڑکنے کا نتیجہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے مارچ سے پہلے برآمد نہیں ہوا تو PDM ان کے مارچ میں ساتھ دے سکتی ہے؟ کیوں نہیں، سیاست ہے، ہو سکتا ہے وہ انوائٹ کریں تو وہ PDM بھی مان جائے، ہو سکتا ہے کوئی کامن وہ ہمیں تاریخ مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سیاست ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ہی ایک منجے ہوئے اور زیرک سیاستدان ہیں جو کہ لیڈ کر رہے ہیں PDM کو، اور زرداری صاحب بھی کم نہیں ہیں، بلاول صاحب بھی بہت میچور ہوئے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم۔ سو سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کامن ایک ہی گول ہے، نا اہلوں کو سے جان پاکستان کی چھڑائی جائے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کامن گول ایک ہی ہے آج کل، حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی، اور وہ ہے ڈیل۔ نہیں، میرا نہیں خیال۔ دیکھیں، اگر میں آپ سے ڈیل کرتا ہوں، فرض کرتے ہیں کسی ایشو کے اوپر، تو میں تو ساری عمر آپ کا تابع دار رہوں گا۔ نہیں، ڈیل ضروری نہیں ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے میری انڈیپینڈنس ختم ہو جائے گی۔ دونوں ایک دوسرے کو رستہ دیتے ہیں۔ پاکستان میں کتنے ایکسپیریمنٹس ایسے جو ٹھیک ہوئے ہیں جہاں کہ ایسا ہوا ہے، لیکن ساری دنیا کا سبق یہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، عالمی سطح پہ امریکہ کے ساتھ ہر کسی کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، پاکستان کے اندر جو قوت ہوگی اس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا، تو یہ ڈیل تو مجبوری ہے۔ تو میں اگر سیدھا سادہ سوال کروں، جی اتنے فلسفوں میں کیوں پڑیں اتنا گے؟ بھی زیادہ سیدھا نہ کیجیے گا، بٹ کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، نون لیگ کی ڈیل کس سٹیج میں ہے؟ نون لیگ کی کوئی ڈیل نہیں ہے، ابھی ہوئی تو نہیں ہے نا؟ نون لیگ کی کوئی ڈیل کس سٹیج؟ میری نالج میں کوئی ڈیل نہیں ہے۔ کوئی کوشش ہو رہی ہے اس کے لیے، انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی؟ میرا نہیں خیال، ہم بیٹھتے ہیں نا، خواجہ آصف صاحب بھی بیٹھتے ہیں، شاہد صاحب بھی بیٹھتے ہیں، احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، سعد رفیق صاحب، رانا تنویر صاحب ہیں، ہم لوگ بیٹھتے جب گپ شپ لگاتے ہیں تو وہاں کوئی ڈیل کی بات نہیں ادھر تو نہیں ہوتی نا، وہ تو لندن میں ہوتی ہے نا۔ نہیں، مگر اگر لندن کرے گی تو لندن ہم سے کچھ تو مشورہ کریں گی نا۔ نہیں، بعض اوقات وہ کرتے بھی رہی ہے نا، وہ شاہد خاقان صاحب اور احسن اقبال صاحب جیل میں تھے اور ادھر ایکسٹینشن کے لیے ووٹ کی ڈیل ہو چکی۔ ناٹ ٹو مائی نالج، جی نہیں، ناٹ ٹو مائی نالج۔ کچھ دوست ممالک کی بھی خواہش ہے کہ جی کوئی بات بن جائے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ملک پاکستان کا خیر خواہ ہے وہ تو یہی سوچتا ہوگا کہ یہ کتنا فیلئر ہوا ہے۔ ڈپلومیٹک کور جو ہے نا، جو بات کرتا ہے وہ اچھی بات، تو کہتے ہیں وہی کچھ دوست ممالک بھی جو ہے نا آپ کی وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ بات بنانے کی آرزومند ہے۔ مطلب وہ کوئی اپنے طور پہ کر رہے ہوں، مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ وہ کر رہے ہیں، بٹ یہ ضرور ہمیں کہتے ہیں کہ مطلب دبی زبان میں کہتے ہیں، وہ ڈپلومیٹک لینگویج میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پاکستان ہیز ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن دیٹ دے آر ان۔ اور نون لیگ تو ماضی میں بھی ڈیلیں کر چکی ہیں نا، تو جو ڈیل کے ساتھ جا سکتے ہیں تو ڈیل کے ساتھ آ بھی سکتے ہیں۔ آپ جو مجھے کہنا چاہ رہے ہیں، آپ میرے منہ سے جو نکلوانا چاہتے ہیں، جب مجھے حقیقت ہی نہیں پتا تو میں کیسے نکالوں گا، کیسے ایسی بات کروں گا کہ کوئی ڈیل ہو؟ آپ ہی لندن سے ہو کے آئے تھے اور آپ نے خوشخبری سنائی، پھر خان صاحب ابھی کیبنٹ میٹنگ بلا لیں گے، پھر اپنے لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے کہ سلیم صافی صاحب کے پروگرام پہ اس نے کوئی ایسا اشارہ دیا ہے، تو وہ تو گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں۔ آپ کیوں ان کی نیند کی راتیں خراب کرتے ہیں؟ رہنے دیں، میری مسکراہٹ نے کر دی تھی تو، اور جب میاں صاحب آئیں گے تب کیا ہوگا؟ تب تو ہر ممبر کے ساتھ ایک ایک ڈاکٹر ہوگا، اور پھر نور عالم کی بات جو ہے نا، اگر وہ سچی آ گئی کہ پہلی 3 روز جو ہیں ان کو ECL پہ ڈالو، اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ نہ کرے ایسے ہو،
اللہ نہ کرے کہ نہیں تو کسی یہ کو اس آزمائش سے گزرنا پڑے جس میں ہمارے قائدین کو یہ گزرنا نیند پڑے. آپ نے جو ہے نا اڑانے کا سلسلہ شروع آپ نے کیا تھا، جب آپ نے کہا کہ جی میں جاؤں گا اور ان کو لاؤں گا، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ بھائی اگر ڈیل کے تحت گئے ہیں تو ڈیل کے تحت آ بھی سکتے ہیں. یہاں کہتے ہیں اسلام آباد میں لیگزاٹنل شارٹ ہوئی ہے. ہاں وہ جو نرو ریلیکسنٹ ہوتا ہے نا، وہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کافی شارٹ ہوئی ہے. اب کدھر جا رہی ہے نہیں مجھے پتا. لیکن ادھر پلیٹلیٹس کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں پلیٹلیٹ والا ایشو نہیں ہے، پلیٹلیٹ بھی ایک ایشو ہے، مگر دوسرا جو ایشو ہے وہ جیسے انشاءاللہ ٹھیک ہوا آ جائیں گے وہ، اور آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ کیا کہتے ہیں گرج دھرج کے ساتھ آئیں گے. یہ کچھ پتہ چلا کہ یہ جو پلیٹلیٹس کے جو رزلٹ آتے تھے اور اس کو تو اس کا RTS سسٹم کس نے فیل کروایا تھا؟ نہیں، میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں نام نہیں لوں گا. ون آف دا پروفیسرز ٹولڈ می کہ پینک ہو گیا تھا جب ہم نے ریزلٹس دیکھے تھے، تو ہم نے ملٹیپل ٹیسٹ کرائے تھے میاں صاحب کے ڈفرینٹ لیبارٹریز سے. ہاں اب آغا خان تو جھوٹ نہیں بولے گا، شوکت خانم جھوٹ تو نہیں بولے گا، وہاں سے بھی ٹیسٹ ہوئے تھے. نہیں، لیکن وہ تو آپ اگر ادھر کوئی چیز ایسی بھیجیں گے اور اس میں کوئی کیمیکل ڈالیں گے تو اس کا رزلٹ تو اسی طرح آئے گا. تو یہ کون کرتا رہا؟ مگر میاں صاحب نے تو نہیں نکالی تھی. ہاں وہ تو ڈاکٹرز کر رہے تھے. نہیں، ڈاکٹر کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس سیمپلز تو کوئی بھیجتا تھا نا. وہ تو ابھی بھی اسٹیٹمنٹس دینے کو تیار ہیں. ہاں وہ ڈاکٹرز ابھی بھی اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ تو جو کراچی سے آئے تھے. لیکن الحمدللہ پلیٹلیٹس کا معاملہ ابھی ٹھیک ہے، بہتر ہے جی، بہتر ہے اچھا الحمدللہ. اور لندن میں لیگزیٹونل وغیرہ کی ضرورت ختم ہو گئی ہے؟ الحمدللہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں لیتے تھے. اور اسلام آباد میں بڑھ گئی ہے؟ اسلام آباد میں بہت بڑھ گئی ہے، اسلام آباد میں بڑھ گئی ہے. یہ جو بلو ایریا نا، ادھر زیادہ جو ہے نا دکانیں، یہاں شارٹیج ہے، شاید دور جو ہے نا وہاں کم، وہاں اویلیبلٹی ہو. چلے جی، بہت شکریہ جناب ایاز صادق صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی ہو اس ملک کی بھلائی کے لیے ہو، اور جو بھی رزلٹ نکلے اس ملک کی بہتری کے لیے نکلے. آمین. ایاز صادق صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.